अब एक और बात जो थी मुतफर्रक बातों में से, बांग्लादेश में चिटागांग वगैरह की तरफ बहुत ज़बरदस्त तबाही आई है और सैकड़ों अफराद हलाक, हज़ारहा घर बिल्कुल उखड़ गए हैं, निशान तक नहीं रहा उनका। वहाँ जो साइक्लोन आता है बहुत ही ख़तरनाक होता है। मैंने खुद भी देखा हुआ है बांग्लादेश में, एक बार नहीं कई बार इन तूफ़ानों को देखा है। ऐसी कैफियत है कि इंसान की कुछ पेश नहीं जाती उसके सामने। वो हर दफ़ा एक छत से चीज़ें उड़ती हैं, मसलन टीनों की छतें हैं, तो वो तलवार की तरह गर्दन काट के निकल जाती हैं और अचानक आदमी गिर जाता है। एक दफ़ा हमारे यहाँ नहीं, उनके अंसर साहब के घर मुझे बुलाया हुआ था उन्होंने, तो उनका बच्चा बाहर गया था, वो ज़रा देर हो गई, आया नहीं, और वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि इस अरसे में उसके जाने के बाद एक तूफ़ान आ गया और फौरी तौर पर आया है। अचानक किसी को नहीं समझ आई कि क्या हो रहा है। खैर बहुत देर हो गई, काफ़ी हम परेशान थे, दुआ भी करते रहे रात में। शाम को 2-3 घंटे के बाद फिर पता चला कि वो तूफ़ान में इधर आ रहा था, तो रिक्शे पे बैठ के आ रहा था। अचानक उसने देखा कि एक रिक्शे वाला जो था वो बेहोश हुआ। ये उसकी वजह से इसको ताख़ीर हो गई, वहाँ एक हंगामा बर्पा हो गया। रिक्शा वाला इधर देख रहा था एक तरफ, तो अचानक उसने दूसरी तरफ देखा तो एक आदमी बगैर सर के चल रहा था। अच्छा, ये देखा और वो बेहोश हो गया। उससे हादसा हुआ, फिर ये भी बेचारा उतरा ख़राब, काफ़ी मुश्किल पेश आई। वाक़या इसने ये बताया कि एक छत से टीन की चादर उतर के उड़ती हुई तेज़ी से गुजर रही थी, चलते हुए आदमी की ऐन गर्दन के ऊपर लगी और सर उड़ा दिया। और वो अभी गर्म जिस्म था एकदम गिरा नहीं, बल्कि 1-2 कदम उसी जोर में आगे ले गया। और रिक्शे वाले ने उस वक्त देखा जब वो सर उतरा हुआ था, सिर्फ बेचारे की बॉडी चल रही थी, तो वो बेहोश हुआ। उससे फिर थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, फिर इसको देर हुई। वहाँ बड़े खौफनाक आते हैं तूफ़ान, और जब आते हैं तो बड़े बड़े दरख्त और बड़े बड़े मजबूत मकान यूँ उड़ जाते हैं कि उनका निशान तक नहीं रहता। लेकिन दरख्त बड़ी कसरत से ज़ाया होते हैं। एक तो बांग्लादेश को ये भी मुश्किल है, पहले ही वहाँ दरख्तों की कमी हो चुकी है, ऊपर से ये तूफ़ान आते हैं। तो अल्लाह ताला फजल फरमाए, दुआओं में याद रखना चाहिए। सारी दुनिया की जमातों को बांग्लादेश को दुआ में याद रखना चाहिए। और उसके अलावा मैंने मदद के लिए भी कह दिया था फ़ौरन। चिटागांग की जमात को, खुदाम को ख़ास तौर पर बहुत काम करना होगा। जहाँ तक माली इमदाद का सवाल है, वो सब दुनिया की जमातों से इंशाल्लाह रकमें मिलती रहती हैं। ख़ुद का खैरात जमात जो भेजती है उसमें से हम इंशाल्लाह ख़र्च करेंगे। वो अलहदा तहरीक नहीं है, मगर अगर किसी को अपने तौर पर दिली मोहब्बत से कुछ उनके लिए पेश करना चाहे तो शौक़ से करें। बहरहाल बंगाल की जमात को मैं इस वक्त मुखातब होकर कह रहा हूँ कि आप पूरे हौसले के साथ इमदादी कार्रवाई करें। दूसरे इलाक़ों से भी अगर खुदाम जा सकते हैं वहाँ भाइयों की खिदमत के लिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किलात पैदा होती हैं। बाज़ इलाक़ों में पानी नहीं बिल्कुल मिलता, बाज़ दफ़ा वबाई अमराज हैज़ा वगैरह फूट पड़ती हैं। हैज़े के ज़िमन में तमाम खुदाम को बाज़ दवाएँ साथ रखनी चाहिए। हैज़े के तोड़ के लिए एक अमूमी दवा है, वो सल्फ़र है। वो अगर सल्फ़र खिलाई जाती रहे तो उससे हैज़े की किस्म के जरासीम के ख़िलाफ़ जिसमें दफ़ा पैदा हो जाता है। 200 ताकत में 2-3 दिन रोज़ाना दी जाए, फिर हफ्ते में 2-3 दफ़ा दी जाए जब तक ये वबा है। अमूमन मैंने देखा है इसका बहुत ही अच्छा असर पैदा होता है। दूसरी चीज़ है कैम्फर। हर हैज़े की इलामत के आगाज़ ही में ज़रा सी मतली भी हो तो कैम्फर दे दिया जाए तो अल्लाह के फजल से काफ़ी मुफीद होता है। फिर
آغاز میں ایکونائٹ دینے کا رواج ہے ہی. اگر خدا نخواستہ ایسے علاقے میں ایسا کہیں جانا ہو جہاں ہیضہ پہلے ہی قبضہ کر چکا ہو، اس میں بڑی تکلیف دہ نظارے سامنے آتے ہیں. 2-3 قسم کے ہیضے ہیں، ان کے لیے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ہیضے کی وہاں کے خدام معمولی سستی دوائیں ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں مریضوں کو معمولی چند دواؤں سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. ایک ہے کیمفر، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے. کیمفر کے مریض کو جب اسہال لگ بھی جائیں ہیضے کے تو متلی ہوتی ہے لیکن پیٹ رکا ہوا ہوتا ہے اس کا، اور تھوڑا تھوڑا اسہال آتا ہے اور ہوا بہت ہے پیٹ میں. تو ایک تو آغاز میں ویسے ہی علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے ہی دے دینی چاہیے، لیکن اگر ہیضے کی علامتیں ظاہر ہو جائیں پوری طرح، پھر ہیضے کے دوران بھی اس میں کیمفر کام آتا ہے. اس کی خاص علامت ہے پیٹ پھولے گا اور قے بار بار آئے گی، لیکن اسہال تھوڑے اور متفن لیکن مقدار میں کھلے نہیں جیسا کہ تصور ہے. اگر اس کے برعکس صورت ہو، قے بھی کھلی ہو اور اسہال بھی بے حد کھلے، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے مریض نڈھال ہو جائے اور پانی جسم کا سوکھ جائے، ایسی صورت میں وریٹرم البم دوا بہت ہی مفید ہے. وریٹرم البم کی 2-3 خوراکیں شروع میں 15 منٹ کے وقفے سے دے دینی چاہیے، پھر اس کے بعد حسب حالات وقفہ بڑھایا جا سکتا ہے. تو وریٹرم البم 30 میرے تجربے میں ہے. اب تو ہیضہ وہاں پاکستان میں بہت کم رہ گیا، لیکن شروع میں جو میں نے شروع کیا تھا یہ کام، ہیضے کے کیسز آیا کرتے تھے. بہت ہی مفید اور مؤثر ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ پانی سوکھتا ہے، اس لیے پانی مریض کو ہیضے کے مریض کو پانی لوگ نہیں دیتے، اور ڈاکٹر بھی عموماً متردد ہوتے ہیں. لیکن اگر سہولت موجود ہو تو انٹراوینس گلوکوز وغیرہ کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے. لیکن اصل وجہ پانی نہ دینے کی یہ ہے کہ معدے کے تیزاب ہلکے ہوں تو جراثیم کو نہیں مار سکتے، اسی لیے تر وغیرہ یہ سبزیاں ایسی جن میں جراثیم اندر آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ پانی پینا پہلے زمانوں میں تو بہت ہی شدت سختی سے منع کیا جاتا تھا. اب عام رواج ہو گیا ہے کیونکہ ہیضہ کم ہو گیا. تو پانی کا علاج ضروری ہے. اگر وہ گلوکوز نہ ہو تو قہوہ بنا کر ابلا ہوا صاف پانی قہوے کی شکل میں ہو، ایک تھوڑی سی پتی چائے کی ڈال دی جائے تو وہ پلانا چاہیے. اس خیال سے کہ پانی نکل گیا ہیضہ بڑھے گا، یہ غلط خیال ہے. ہیضہ تیزاب کے ہلکا ہونے سے جراثیم کو مارنے کی مدافعت چونکہ کم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے پانی روکا جاتا ہے شروع میں، مگر کچھ نہ کچھ پانی ضروری ہے ورنہ جسم سوکھ کے مر جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز ہے ہاں، اس میں پنڈلیوں میں بل بھی پڑتے ہیں کافی، مگر اگر پنڈلیوں میں بل ہوں اور ہاتھ پاؤں میں بھی تشنج ہو، ہاتھ پاؤں مڑیں اور بہت زیادہ کھلے مقدار میں اسہال نہ ہوں، الٹیاں اور وہ نسبتاً کم ہوں. ایک طرف تو وہ ہے نا کیمفر کی علامت میں ہے کہ اسہال نسبتاً بہت کم اور پیٹ پھولنا اور الٹیاں. وریٹرم البم میں ہے اسہال بھی بہت اور قے بھی بہت، اور پنڈلیوں میں بل پڑنے اور تشنج پیدا ہونا. وریٹرم VERATRUM وریٹرم ALBUM البم 30. اور کیوپرم میں اسہال نسبتاً کم اور قے بھی نسبتاً کم، لیکن تشنجی کیفیات بہت سخت، اتنی شدید ہو جاتی ہیں کہ ناقابل برداشت ہوتا ہے
اور مریض کی چیخیں گر جاتی ہیں اور دیکھنے والے کی بھی طبیعت بڑی خراب ہوتی ہے۔ تو جہاں تشنجی کیفیات نمایاں ہوں اور انگلیوں سے بل پڑنے شروع ہوتے ہیں، ہاتھ مڑتے ہیں اور چہرے پہ نلاٹ آ جاتی ہے، تو یہ دوا فوری فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر کیوپرم کے مریض کا صحیح علاج نہ ہو اور مثلا کیوپرم کے ذریعے یا اور ایسی ہی ادویہ کے ذریعے جو ملتی جلتی ہیں، تو خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا مریض مرگی کا شکار ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ایک مرگی کے مریض کو میں نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پہچانا تھا کہ کس طرح اس کا آغاز کیسے ہوا ہوگا۔ پتہ یہ لگا، تحقیق جب میں نے کی، پتہ لگا کہ بچپن میں اس کو ایسا شدید اسہال کا حملہ ہوا تھا جس میں ہاتھ پاؤں مڑ رہے تھے اور اینٹی بایوٹکس کے ذریعے ٹھیک ہوا تھا۔ اس وقت تک کوئی مرگی کے آثار نہیں تھے۔ چنانچہ جب وہ بظاہر ٹھیک ہو گیا، مرگی شروع ہو گئی، تو یہ علامتیں اس کی ہمیشہ جاری رہیں کہ ہاتھ پاؤں مڑتے تھے، اس سے دورہ شروع ہوتا تھا اور چہرے پر نلاٹ آ جاتی تھی، منہ میں جھاگ، وہ تو عام مرگی میں پایا جاتا ہے۔ تو کیوپرم ویسے ہی مرگی کی بڑی اچھی دوا ہے۔ بالعموم اگر زیادہ تفصیل پتہ نہ ہو تو کیوپرم فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ بہرحال میں نے کیوپرم اس کو دی، اور عجیب ہے کہ پیٹ کی تکلیف اس طرح شدت کے ساتھ نہیں، مگر تھوڑی سی ہوئی، پیٹ میں اسی قسم کی بے چینی، وہی کیفیت دوبارہ پیدا ہوئی۔ اور اس کے بعد جہاں تک مجھے یاد ہے، میں جب تک تھا پاکستان میں، اللہ کے فضل سے پھر اس کو تکلیف نہیں ہوئی۔ مگر عام طور پر جو بغیر دیکھے کیوپرم کام آتا ہے مرگی میں، یعنی بغیر دیکھے سے مراد ہے علامتیں 100% ملیں یا نہ ملیں، دیا جائے کچھ فائدہ دیتا ہے، اس میں مستقل دینا پڑتا ہے۔ شفا اسی وقت دے گا جب کہ بین ہی اسی کا مریض ہو، یعنی آغاز سے آخر تک کیوپرم کا مریض ہو، ہر بات میں کیوپرم کا مریض ہو، اس کو کیوپرم شفا دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اور مرض چھوڑ دیتی ہے۔ مگر اگر ویسے اور قسم کا مریض ہو تو کیوپرم مرگی میں عموماً فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں اب ضمناً ذکر کر دیا ہے یہ سب کچھ، لیکن بنگلہ دیش کے جو خدمت کرنے والے ہیں وہ اس وقت میرے مخاطب ہیں، وہ یہ دوائیں ضرور ساتھ لے کے چلیں: سلفر 200، ایکونائٹ، کیمفر 30۔ یہ کیمفر بعض ہومیوپیتھ بہت تھوڑی طاقت میں دیتے ہیں، 30 تک بھی میں نے دیکھا ہے، دے کے ٹھیک رہتا ہے، مگر چھوٹی طاقت میں 1x 2x 3x وغیرہ اس میں بھی لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر ہے کیوپرم ویریٹرم ایلبم، اور اس کے علاوہ اگر بعض صورتوں میں آرسنک وغیرہ بھی رکھا جائے پاس تو وہ بھی مفید دیتا ہے۔ کاربو ویج بعض دفعہ بہت فائدہ دیتی ہے، کیونکہ مریض ایک دم ڈوب جاتا ہے اور دفاعی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں اور موت کسی کیفیت، پیشانی ٹھنڈی، پسینہ ٹھنڈا ہوتا ہے جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کا ٹھنڈا پسینہ ہے، اس وقت کاربو ویج کی ایک آدھ خوراک فوری اثر دکھاتی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اتنا تیز زود اثر دوا میں نے اور کوئی نہیں دیکھی کہ جب مرض اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور فوراً اس کو جس طرح وہ کک کر کے واپس لانا ہو، تو کوئی ٹیکہ ایسا زود اثر نہیں جس طرح کاربو ویج کی ایک خوراک۔ بعض دفعہ مریض بے ہوش ہے، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں، سب کچھ ڈوب چکا ہے اور ماتھا ٹھنڈا لیکن ابھی سانس کی رمق باقی ہے، تو لب بھی اس کے تر کر دیں کاربو ویج سے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے فوراً رد عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کاربو ویج رکھنی بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، اپنا بھی خیال رکھیں، سلفر وغیرہ کھا کے جایا کریں، پانی کا انتظام رکھیں، ڈاب وہاں پیا کریں، ڈاب اگر مل جائے ان حالات میں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ نے بنگلہ دیش کو اصل جو اپنی طرف سے شفا یافتہ یا ڈسٹلڈ واٹر عطا فرمایا ہے، وہ ڈاب ہے۔ ڈاب کہتے ہیں ناریل کو، جس کے اندر ابھی پانی کچا ہو، اور وہ وہاں عام حالات میں تو پہلے بھی کچھ مہنگا ہونا شروع ہو گیا تھا،
اب تو میرا خیال زیادہ ہی ہو گیا ہوگا ان بیچاروں کو اس حالات میں ملے نہ ملے، مگر ہم جب سفر پہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے کچھ، اور اگر 2-3 دن کا سفر ہو تو اس کا علاج یہ ہے زیادہ بوجھ اٹھانے کی بجائے پلاسٹک کی بوتلوں میں اس کا پانی کر کے اس کو فریز کر دیا جائے، وہ پھر جب تک وہ آہستہ آہستہ گرم ہوتا ہے اور پگھلتا اور پھر خراب ہونے میں وقت لیتا ہے، اس عرصے میں 3 دن کے اندر اندر پانی پی لے آدمی تو کوئی نقصان نہیں، ورنہ اتنے بڑے ڈابو کہاں بیچارے اٹھا کے پھریں گے اور کہاں کہاں پہنچیں گے۔ تو یہ عمومی نصیحتیں ہیں، اور محبت اور پیار سے سب دکھ والوں کے دکھ دور کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا جی، اب شروع ہو جائے وہ بدمزگی۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی کا جو رسالہ ہے، مولانا مولوی صاحب کہا کرو بے شک، مولانا کا بعض منہ سے نکل جاتا ہے غلطی سے، مجھے پتہ ہے، لیکن اس کا اصل مطلب ہے ہمارے آقا، ہمارے اللہ معافی دے، جن کے آقا ہیں ان کو لے ڈوبے ہیں، ہم ان کو خواہ خواہ مولانا کہیں۔ مولوی صاحب ادب سے نام لینا چاہیے۔ ہاں، ان کا جو رسالہ ہے قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق، اس میں وہ ختم نبوت، ختم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ سیل مانے ہیں۔ ہاں، یہ تو کافی ابھی کام سے باقی ہے، کچھ اس کا باقی ہے۔ بات جو جہاں تک پہنچی تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے تمام ختم کے امکانی معنوں کو بالکل رد فرما دیا ہے، اور ایک ہی جگہ جا کے ان کی تان ٹوٹی ہے۔ بات جہاں ختم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض سیل کی طرح ختم کی مور لگا کر اس منصب سے فارغ ہو جانے والے بزرگ ہیں۔ یعنی آپ نے ایک دفعہ انبیاء کو ایک لفافے میں بند کر دیا، یعنی ان کی فرشتوں کو، اور اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے اس خدا تعالیٰ کے غیر معمولی عظیم الشان کمال اور مرتبت میں سب سے اعلیٰ منصب سے، اور پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں رہی اس کی۔ صرف یہ معنی، وجہ یہ ہے کہ دوسرے ہر معنی میں جس کی تائید امت کے صلحاء اور بزرگ کرتے چلے آئے ہیں، جماعت احمدیہ کی تائید ہوتی ہے، اور یہ ان مولوی صاحب کو برداشت نہیں۔ اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مراتب اور مناسب سے ہاتھ دھونا ان کو منظور، لیکن کسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا جماعت احمدیہ کے مسئلے کی تائید ہو جائے، یہ برداشت نہیں ہے۔ بس خلاصہ ان کا یہی ہے کہ سب نبیوں کی آمد بند ہو گئی، ان پر مہر لگ گئی، کوئی نہیں آئے گا، جیسا کہ وہ کہتے ہیں یہ سیل ہے، صرف ایک مہر لگا دی اور ختم، معاملہ ختم۔ کہتے ہیں اب نہ تو اس فہرست سے کسی کو نکالا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی اور نام کو داخل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس فہرست کو سیل کر دیا جو خدا کے پاس تھی، اور وہ خدا تعالیٰ کے پاس تھی تو پہلے ہی سیل ہوگی، وہ اس میں کسی کو کیا حق تھا، کیا طاقت تھی کہ وہ داخل کرے کچھ یا کچھ نکالے۔ اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کا منصب ان کے نزدیک صرف آخر پر آ جانا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور تمام اہل علم اور بزرگ علماء جو خود دیوبند کے بانی مبانی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جوہراء کا مسلک ہے، یہ علماء اور اہل شرف اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب میں بمانہ کسوٹی حوالے بتاتا ہوں کہ اصل مراد کیا ہے کسوٹی سے۔ یہ تو کہتے ہیں صرف آخری کے معنی اور کوئی معنی نہیں، اب سنیے کیا کیا معانی ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جہاں جہاں کسوٹی کے اعتبار سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان مناقب بیان فرمائے ہیں اور صفات حسنہ پر روشنی ڈالی ہے، وہ تو ایک عظیم عبارتیں ہیں جس سے روح وجد میں آ جاتی ہے۔ حضرت ابو الحسن شریف رضی المتوفی 406 ہجری، جو حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ایک عالی پایا عالم تھے، خاتم النبیین کی معنی بیان فرماتے ہیں، حاضہ استعارتم والمراد بها ان اللہ تعالی جعلہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ لشرائع الرسل علیہم السلام وکتبہم وجامع لمعالم دینہم وآیاتہم کالخاتم الذی یتبع بہ علی الصحائف وغیرہا لحفظ ما فیہا ویکون
علامتاً علیہا تلخیص البیان فی مجازات القرآن. یہ ایک مثال دیتے ہیں ڈاک خانے کی. مولوی صاحب کو صرف ایک مثال یاد ہے کہ خاتم کی اس کے سوا کوئی مثال ہی نہیں، کہ ڈاک خانے میں لفافہ بند کر کے اوپر مور لگ گئی، یہ ہے خاتم. رسول اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں یا خاتم لگانے والے تھے، اس تفصیل میں بھی مولوی صاحب نہیں جاتے، کیونکہ لفظ خاتم کا مطلب تو خود مہر ہے. اور خاتم کی ایک قرات ہے جو قرآن کریم کی، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں داخل فرمودہ قرات ہے، اس سے باہر ملتی ہے، یعنی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، اس کو ثانوی قرات کہتے ہیں. لیکن جو اللہ کی پسندیدہ قرات ہے، جو قرآن کریم میں داخل اور محفوظ فرما دی گئی ہے، وہ یہی ہے، خاتم نہیں بلکہ خاتم. اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والا، خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، اور اس سے مجازن یہ معنی لیے جاتے ہیں صاحب خاتم، یعنی مہر والا. تو مولوی صاحب کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا معنی صرف آخری ہے، بئی معنی کہ مہر لگا کر لفافہ سیل کر دیا، اب بات ختم ہو گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ جو باہر ہے وہ ان نبیین میں داخل ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں چھیڑتے. خاتم خود ان نبیوں میں سے ہے یا ان کے علاوہ کوئی چیز ہے، کیونکہ جس ڈاکخانے کی مہر کا ان کے دماغ پر قبضہ ہے، وہ مہر اس مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی جو لفافے کے اندر بند ہو گیا اور جس پر لفافے پر ڈاکخانے والے نے مہر لگا دی. وہ ہم جنس نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور مہر کا مطلب ہے وہ ایک باہر کی چیز یہ بتانا چاہتی ہے کہ جو کچھ تھا وہ اندر ہے، باہر اب کچھ نہیں. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود زمرہ انبیاء سے باہر نکل گئے؟ اگر نہیں تو مولوی صاحب کو خدا کا خوف کرتے ہوئے یہ تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ سب نبی اس تحریر کے اندر تھے، محمد رسول اللہ باہر تھے. اگر محمد رسول اللہ سے باہر نہیں ہیں تو پھر آپ بھی نعوذ باللہ من ذالک اسی طرح لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے. تو یہ جو بچگانہ مثالیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس پر عام لوگ غور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے سمجھانا پڑ رہا ہے. یہ لازم ہے ہر مسلمان جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھی عظمت اس کے دل میں ہو، یہ وہم بھی نہیں کر سکتا کہ آپ اس طرح کی مہر ہیں جیسے ڈاکخانے کی مہر، اور نبی اندر اور آپ باہر. آپ نبیوں میں سے ہیں اور باقی سب کے اوپر مہر لگائی ہے اور خود موجود ہیں، اس مہر کے ذات سے باہر کھڑے ہیں. اس مفہوم کے سوا کوئی مفہوم عقل میں آ ہی نہیں سکتا. اس پہلو سے جب آپ دیکھیں گے تو پھر دیکھیں مضمون کتنا پھیلتا ہے اور کتنی اس میں عظمت دکھائی دینے لگتی ہے. انسان کو عظمت تو ہے ہی لیکن بعضوں کو دکھائی نہیں دیتی. بس اگر حضور اکرم جیسا کہ ہم مانتے ہیں مہر کی حیثیت سے ان نبیوں میں شامل رہے جو اندر تھے اور اپنے اوپر آپ نے مہر نہیں لگائی، تو پھر باقی انبیاء کا جو فیض ہمیں گزشتہ میں ملتا ہے وہ آپ کی ذات میں جاری رہنا چاہیے، اور کوئی نہیں جو اس فیض کو بند کر سکے، کیونکہ دوسروں کا فیض بند ہوا، اپنا نہیں ہوا. اس مضمون کو میں بعد میں پھر الگ دوبارہ بیان کروں گا. اب اہل علم کے نزدیک جو مختلف معانی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تلخیص البیان فی مجازات القرآن صفحہ 191 پر ابو الحسن صاحب کی عبارت ہے، جیسا میں نے بیان کیا تھا، حاضہ استعارۃ والمراد بها ان اللہ تعالی جعلہ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ حافظ لشرائع الرسول، صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ چاہیے یہاں، حافظ لشرائع الرسول، یعنی یہ استعارہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں کی شریعت اور کتابوں کا محافظ بنایا ہے.
یہ معنی ہے، ڈاک خانے کا مور لگانے والا نہیں آیا، تمام نبیوں کی شریعت اور ان کے مناسب کا محافظ آیا ہے، ان کی حفاظت فرمانے والا آیا ہے، ان کے دین کی اہم تعلیمات اور ان کے نشانات کا جامع بنایا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے، اس مہر کی طرح جو خطوط پر ان کو محفوظ رکھنے اور ان کی علامت کے طور پر ثابت کی جاتی ہے، نہ کہ لفافہ بند کرنے کے طور پر۔ یہ اسی مثال کو ایک ذرا سا رخ بدل کر دیکھیں تو ایک یہ مثال بھی بن جاتی ہے۔ تو مولوی صاحب نے بچپن نہیں معلومات ہے، بچپن میں ڈاک خانے میں موریں لگتی بہت دیکھی ہیں، قریبی کوئی ہوگا وہ ٹھپا لگاتے دیکھتے رہتے ہوں گے۔ ایسا دماغ پہ وہ چڑھا ہے مضمون کہ اترتا ہی نہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس کو کئی طرح سے سوچا جا سکتا ہے، مہر کی کئی حیثیتیں ہیں، اور ہم ہر طرح سے سوچ کے دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان میں بہت عظیم الشان معانی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی مرتبہ پر روشنی ڈالنے والے معنی ہیں، جو سارے کے سارے آپ پر صادق آئیں گے اور صادق آئیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انہی معنوں میں فرماتے ہیں وہ مبارک نبی، حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسے کہ یونس اور ایوب اور مسیح ابن مریم اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریہ وغیرہ وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ تھی، اگرچہ سب مقرب اور وجیح اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے۔ یہ اسی نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے۔ بس ایک تصدیق کے یہ معنی بھی ہیں، کتنے عظیم الشان اور عارفانہ ہیں، اور یہ وہ معنی ہیں جن پر تمام زمانہ نبوت گواہ ہے۔ جب سے نبوت دنیا میں آئی ہے، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور آج تک تمام زمانہ نبوت گواہ ہے کہ یہی معنی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی شان کے ساتھ صادق آتے ہیں، اور ان معنوں میں صادق آتے ہیں کہ کوئی اور نبی ان معنوں میں آپ کی شان میں شریک نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جناب نے ان کی نبوت اور ان کی کتابوں کو تصدیق کیا اور ان کا مقرب اللہ ہونا ظاہر کر دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ صاحب خاتم ہے، بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا۔ مولوی صاحب نے فیض بند کرنے والے نبی کے طور پر محمد رسول اللہ کو پیش کیا ہے۔ مہر لفافہ بند کر کے ایک طرف ہو گئی، کوئی اس کو پرواہ نہیں کہ جو فیض بند ہو گیا، باقی دنیا کیا کرے گی، کس سے فیض پائے گی۔ جو اصل معنی ہے جس کو قرآن کریم پوری طرح سپورٹ دیتا ہے، اس کی تصدیق فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ فیض رساں نبی ہیں۔ آپ ہی کا فیض ہے جو پہلوں کو بھی پہنچا، اور آپ ہی کا فیض ہے جو بعد والوں کو بھی پہنچے گا، اور کسی کا فیض بند کر کے آپ نے بنی نوع انسان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اس سے بہتر فیض کا سرچشمہ خود جاری فرما دیا ہے۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا۔ یہ ہے خاتمیت کا معنی۔ اس کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا فیض کبھی بند نہیں ہوگا، اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں، ایک وہی ہے۔ معنی وہ ہو جو کہتے ہیں کیا ہے وہ خود بھی گوید نہ کہ اتار بھی گوید۔ عطر تو وہ ہوتا ہے جو خود بولتا ہے، عطر نہیں تھا، وہ مشکان است کہ خود بھی گوید نہ کہ اتار بھی گوید۔ کتنا شاندار معنی ہے خاتمیت کا، جس پر زمانہ گواہ ہے۔ بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں، ایک وہی ہے جس کی مہر سے
ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے۔ اب حضرت مولانا روم کی ایک ربائی سن لیجئے، یہ قطع ہے: بہر این خاتم شدست او کے وجود، مثل او نئے بود نئے خواہند بود۔ وہ اس وجہ سے خاتم ہے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ کہ اس جیسا سخاوت میں اور کوئی نہیں ہے۔ یوسف صاحب کہتے ہیں اس جیسا فیض بند کرنے والا اور کوئی نہیں، اور مولانا روم فرماتے ہیں، دیکھیں عارف باللہ کا اور ملا کا کتنا فرق ہے، فرماتے ہیں اس جیسا سخاوت میں اور کوئی نہیں ہے، سخاوتیں اس پر ختم ہیں۔ مثل او نئے بود نئے خواہند بود، اس جیسا تو نہ تھا نہ کبھی آئندہ ہوگا، چونکہ در سنت برد استاد دست، تو نہ گوئی ختم سنت بر تو است۔ کیونکہ دیکھو جب استاد کسی سنت میں درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، وہ آخری ہاتھ رکھ دیتا ہے اس پر، یعنی اس کے ہاتھ کو سنائی کا کمال نصیب ہو جاتا ہے۔ کیا تو یہ نہیں کہتا کہ ختم سنت بر تو است، کہ اے استاد کامل تجھ پر سنت ختم ہو گئی۔ یہ معنی ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمائے، ان بزرگوں علماء نے بھی فرمائے، مولوی صاحب کو منظور نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے فیض رساں بنتے ہیں، تو ہم کیسے اس معنی کو قبول کرتے ہیں؟ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ بالکل یہی تشریح قرآن کریم میں خاتمیت کی موجود ہے، کسی اور عالم فاضل کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ آیت کریمہ جس کا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے اور تلاوت کر کے سنائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، کہ محمد رسول اللہ نے سب دوسرے نبیوں کے فیض کو اگر بند کیا ہے تو انسان پر ظلم نہیں کیا، کیونکہ بہتر فیض جاری فرما دیا ہے۔ اگر ایک چشمے کو بند کیا جائے، اگر وہ گدلا ہو چکا ہو تو بند کرنا اس وقت تک ظلم ہوگا جب تک اس سے بہتر صاف پانی جاری نہ کیا جائے۔ چلو گدلا ہی صحیح، کچھ تو گزارا ہوتا ہے، بعض دفعہ جب قحط پڑتے ہیں پانی نہیں ہوتا تو جانور کیچڑ چاٹ کے ہی اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں، تو اس کی نفی نہیں فرماتا قرآن کریم، کہتا ہے کچھ نہ کچھ پانی ہیں لیکن کیچڑ، کچھ گدلے، کچھ جراثیم سے آلودہ۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معنوں میں بند فرمایا کہ اگر بند کے معنی لیے جائیں تو یہ معنی ہیں کہ ان کی ضرورت باقی نہ چھوڑی، ان سے بہتر چیز دنیا میں لے آئے، اور وہ فیض جو پہلے مختلف نبی جاری فرمایا کرتے تھے تنہا آپ نے جاری کر دیے، اور ان معنوں میں تمام فیوز کے سرچشمہ آپ بنے اور بہتر رنگ میں بنے۔ بس اگر کوئی کسی کے دیے کو بجھا دے کہ جی اچھا نہیں، جو ہلکی ہلکی روشنی دیتا ہے، کچھ لرز بھی رہا ہے، کچھ سائے سے اچھل رہے ہیں ارد گرد، اچھا نہیں لگ رہا، اور کوئی روشنی نہ دے تو بڑا ظالم ہوگا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میاں یہ بھی غریب بیچارے دیے نے کیا قصور تھا، اگر اور روشنی نہیں دینی تھی تو اسی کو رہنے دیتے۔ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، یعنی نظر یہ آ رہا ہے بظاہر کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم بند کرنے تو والے تو ہیں لیکن فیض رساں نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک سارے نبی اس فہرست میں شامل ہیں، اور اگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ نبیوں میں شمار کرتے ہیں تو پھر اس فہرست میں ہونا لازم ہے۔ وہ کس طرح مہر لگی باہر جب آپ اندر تھے، یہ بھی انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، مگر اگر آپ باہر تھے تو اس فہرست سے ایک نبی تو باہر نکلا ہے، اور باہر رہ کر اس کا فیض جاری رہا۔ قرآن یہ فرما رہا ہے ہمیشہ کے لیے جاری رہا، من یطع اللہ والرسول۔ اس کے اوپر پھر مزید آئندہ بھی بات کروں گا۔ یہاں یہ معنی خاص طور پر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں،
جسے ان معنوں میں خاتمیت عطا ہوئی ہو۔ اس کا ثبوت یہ ہے، مولوی صاحب تو کہتے ہیں نا کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ جو پہلے تھے ان کو فیض پہنچ گیا۔ پہلوں کو بھی فیض پہنچ سکتا ہے، اور بہت سے طریق ہیں، لیکن ایک طریق یاد رکھیے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک نبی ہیں، اس کے سوا اور کوئی ایک بھی نبی نہیں جس نے تمام دوسرے انبیاء کی تصدیق فرمائی ہو۔ اب بتائیے خاتمیت کا یہ معنی اب کہاں چھپا لیں گے دنیا سے؟ اگر کوئی ہے تو لا کے دکھائیں۔ کائنات میں کتنے نبی آئے ہیں، سارے نبیوں کے مذاہب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اور بہت سے مذاہب کا مطالعہ میں نے اس حد تک کیا ہے کہ ان کی بنیادی تعلیمات کو ان کی اصل کتب سے دیکھا ہے۔ کہیں اشارتاً یا کنایتاً بھی کسی مذہب میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک نبی یہ کہہ رہا ہو ان کو کہ میرے سوا باقی تمام انبیاء کی بھی تصدیق نہ کرو، اور پھر نام لے لے کر بھی تصدیقیں کرے، اور پھر یہ فرمائے کہ جن کا یعنی خدا کے کلام سے یہ پڑھ کر سنائے کہ یہ تو چند نام ہیں جو تمہیں سنائے جا رہے ہیں، اور بہت سے ہیں جو نہیں سنائے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ایک بھی زمانہ نبیوں سے خالی نہیں ہے، اور ایک بھی امت نبیوں سے خالی نہیں، اور ایک بھی قوم نبیوں سے خالی نہیں، اور ایک بھی علاقہ نبیوں سے خالی نہیں۔ یہ تمام وہ بنی نوع انسان مختلف وقتوں مختلف ملکوں میں بسنے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فیض نبوت سے مشرف فرمایا، اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان سب نبیوں پر ایمان لائے۔ اس کو تصدیق کہتے ہیں، یہ نہیں کہ ڈاکخانے نے کسی نے ڈاکخانے کلرک پکڑا ہوا مورے لگائی جا رہا ہے۔ اس شان کی تصدیق دکھاؤ تو صحیح۔ تم تو کہتے تھے کہ پہلوں کو فیض پہنچ ہی نہیں سکتا، صرف ختم ہی ہے۔ کیسا فیض پہنچایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عیسیٰ کو ہم کیوں نبی مانتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش ہی جو تاریخ ہمیں بتاتی، اس میں یہود اس پر اتنا شک ڈالتے کہ ہمیں سمجھ نہ آتی کہ بات کیا تھی، اور پھر یہ بھی بتاتے کہ صلیب پر مارا گیا۔ پھر موسیٰ کے حالات، پھر دوسرے انبیاء کے حالات پڑھیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ پھر کچھ حضرت داؤد کے حالات پڑھیں، پھر ان کے نعوذ باللہ من ذالک گناہوں کا ذکر آپ لوگوں کی تفسیروں میں پڑھا جائے، پھر حضرت لوط کے گناہوں کے ذکر نعوذ باللہ من ذالک اور آپ کی بیٹیوں کے قصے آپ کی تفسیروں میں پڑھے جائیں، تو کوئی انسان جس کے دل میں الہی یعنی فطری فراست محفوظ ہے، جو خدا تعالیٰ نے اس کی فطرت میں نقش کی ہے، وہ فراست اگر اس کی زندہ ہے تو اسے تردد ہوگا۔ لیکن کس شان کا نبی ہے کہ ان کے سب الزامات کی نفی فرمائے، ان کے چہرے پاک صاف کر کے دکھا دیے، سب الزامات کو غیروں کی طرف سے لگے تھے یا اپنوں کی طرف سے جھوٹا قرار دیا، اور فرمایا کہ اگر تم مجھے نبی مانتے ہو تو لازم ہے کہ ان سب کو نبی مانو۔ کسی نبی نے ایسا نہیں کہا۔ تو اس سے زیادہ شاندار مصدق کبھی دنیا میں پیدا ہو سکتا تھا، ہوا ہے، کبھی ہوگا؟ تبھی حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ مثل او نئے بود نئے خواہند بود۔ وہ تو ایسا مصدق ہے کہ اس جیسا نہ تھا نہ کبھی ہوگا، اور ان کا دماغ ڈاک خانے سے آگے نکلتا ہی نہیں۔ لفافہ کوئی دماغ میں سوچا ہوا، اس کے اوپر ایک مور لگی ہوئی ہے کہ چلو یہ چھٹی ہوئی، رسول اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو گیا، اس پر مور لگا دی اور آپ باہر رہے۔ اب انبیاء کے پھر 2 فرشتے کیوں نہیں کہتے آپ؟ کم سے کم اتنی تو شرافت دکھانی چاہیے کہ خدا کے ہاں 2 فرشتے تھیں، ایک لفافے کے اندر ایک باہر، اور جو باہر کی فہرست ہے وہ امتی نبوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف امتیوں کی ہے۔ یہ کہیں تو ہم مان بھی جائیں، رسول اللہ علیہ وسلم کو تو لازماً باہر ماننا پڑے گا، اور نبی ماننا پڑے گا، اور خاتم الانبیاء ماننا پڑے گا، اور آپ کی زہر سے آپ کے تابع یعنی جو امت نبیوں کا سرچشمہ پھوٹے، اگر وہ پھوٹے، اور جیسا کہ میں نے ثابت کیا تھا کہ بڑے بڑے بزرگ علماء بھی نبوت کا درجہ پا گئے اور آپ کے فیض سے پا گئے، تو من یطع اللہ کے تابع آتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا وہی لوگ ہیں جو خدا کے حضور سے انعام یافتہ ہیں اور رہیں گے، اور قیامت تک اس فیض کا چشمہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔
پھر خاتم کا ایک معنی ہے کسی چیز کا درجہ کمال کو پہنچ جانا، یعنی اس میں غیروں سے جو موازنہ ہے وہ ایسا موازنہ ہے جیسے ہزاروں میں سے سب سے بہتر کون ہے، اس قسم کا موازنہ پایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی ان پر عمل جاری ہوتا ہے۔ خاتم اس کو کہتے ہیں جو اپنی جنس میں، اپنی نوع میں سب سے اچھا، سب سے بالا ہو، اور کئی حوالے میں پہلے پڑھ کے سنا چکا ہوں، اس کے مزید ثبوت کی ضرورت نہیں۔ تمام اہل علم جانتے ہیں کہ عربوں نے ان معنوں میں اس محاورے کو بکثرت استعمال کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ متنبی نے غیر دوسرے شاعر بند کیے ہیں یا ابو علی سینا نے دوسرے اطباء کے رستے میں روکیں ڈالی ہیں یا ان کو لفافے میں بند کر کے ان پر مور لگا دی ہے۔ مطلب صرف یہ لیا جاتا ہے ان معنوں میں کہ جتنے بھی نبی اس جنس کے یا نا اس جنس کے صاحب کمال تم تصور میں لاتے ہو جو تمہارے سامنے آ چکے، ان میں سب سے بالا مرتبے میں اور مقام میں اور کمالات میں سب سے اونچا یہ نکلا۔ ان معنوں کی تائید بھی امت کے صلحاء اور بزرگان کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہیں، تمام کمالات نبوت، یعنی دوسروں کو ختم نہیں کیا بلکہ کمالات ان کی ذات میں ختم ہوئے، اس لیے مجسم خاتم بن گئے۔ اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں، غور سے سن لیں، کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں، اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو اس کی امت سے باہر ہو، بلکہ ہر ایک کو جو شرف مکالمہ الہیہ سے ملتا ہے وہ انہی کے فیض اور انہی کی وساطت سے ملتا ہے، اور وہ امتی کہلاتا ہے، یعنی امتی نبی، نہ کہ مستقل نبی۔ تتمہ چشمہ معرفت صفحہ 9۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد الحسن الحکیم الترمذی المتوفى 308 فرماتے ہیں، وَمَعْنَاهُ عِنْدَنَا أَنَّ النَّبُوَّةَ تَمَّتْ بِأَجْمَعِهَا لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَجُعِلَ قَلْبُهُ بِكَمَالِ النُّبُوَّةِ وِعَاءً عَلَيْهَا ثُمَّ خُتِمَ۔ کتاب ختم الاولیاء صفحہ 241۔ ہمارے نزدیک خاتم النبیین کے یہ معنی ہیں کہ نبوت اپنے جملہ کمالات اور پوری شان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئی ہے، یعنی خاتم کا مطلب ہے پوری طرح سمیٹ کے احاطہ کر کے اپنی ذات میں اکٹھا کر لینا۔ یہ وہی معنی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائے ہیں۔ سو خدا تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک کو کمال نبوت کے جمع کرنے کے لیے بطور برتن قرار دیا ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے۔ اب یہاں مہر بالکل الٹ گئی ہے، مہر اس پر لگی ہے جس میں تمام کمالات ہیں، اور اس لیے نہیں کہ یہ کمالات جاری نہ ہو جائیں کہیں، یہ برتن کی مہر یہ بتانے کے لیے ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تصدیق یافتہ ہیں، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جامع کمالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خاتم قرار دیا تو فرمایا کہ ہر کمال جو آپ کی ذات میں پایا جاتا ہے وہ مصدقہ ہے، خدا گواہ ہے کہ یہ ہر نبی کا ہر کمال پوری طرح اپنی ذات میں سمیٹے ہوئے ہے اور سچے کمالات لیے ہوئے ہیں، ان میں کوئی شک کا شائبہ نہیں۔ بس جن معنوں میں ہم قرآن کریم کے متعلق پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کامل کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، انہی معنوں میں خاتمیت کا یہ معنی حضرت شیخ عبداللہ محمد الحسن الحکیم الترمذی سمجھے اور بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء کی تمام مزیتیں اور فضیلتیں اکٹھی کر دی گئیں اور ان پر مہر تصدیق لگا دی گئی کہ ان میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ۔
ना उस किताब में कोई शक जो आप पर नाजिल हुई, ना उस जिंदा किताब में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर हमारे लिए हमेशा के लिए नमूना बन गए, उनकी ज़ात में कोई शक है। ये माना है ख़ातमियत के। तो अब अगर वो माना लिए जाएं जो मौलवी साहब के हैं, तो ये मोहर का ये इस्तेमाल इन्होंने कब देखा है कि बर्तन पर मोहर भी लगी हुई है, उसमें से निकलता भी है, उसका फैज़ जारी भी होता है, क़यामत तक लोग उससे फैज़याब भी होते हैं और आना जाना जारी है फिर, और उसमें फ्यूज़ का इजाफा भी होता है। ये ख्याल कर लेना कि ख़ातमियत का ये माना है कि उसमें कभी फिर खुदा की तरफ से कोई और फैज़ दाखिल नहीं होगा, ये नहायत झूठा और मुल्हिदाना ख्याल है। इसी को ज़िंदगीयत कहते हैं। इनको ज़िंदगीयत का तर्जुमा ही नहीं आता तो फतवे लगाई जाते हैं। एक डाकखाने की मोहर पकड़ी हुई है, एक ज़िंदगीयत वाली मोहर है इनके हाथ में, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की मोहरें हैं ही नहीं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये तसव्वुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बांधना ऐसी मोहरों का जो मौलवी साहब के हाथ में है, ये शदीद गुस्ताखी है। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इस इबारत को पढ़ने के बाद ये तसव्वुर पैदा कर लेना कि चूँकि आपको कमालात का मजमूआ करार देकर उन पर खुदा ने मोहर लगा दी, इसका मतलब है कि अब आपके कमालात में कोई इजाफा नहीं होगा और आपका कमाल उस बर्तन से बाहर निकल कर रूहानियत के फ्यूज़ के चश्मे नहीं बनेगा और समंदरों में तब्दील नहीं होगा। ये झूठा माना है। कुरान इसकी तकज़ीब कर रहा है, कौसर के माना के ख़िलाफ़ है। कुरान करीम फरमाता है इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो तुम्हें बंद चश्मा नहीं, जारी चश्मा दिया है। जितना बहेगा फिर भी कम नहीं होगा, क़यामत तक बहता चला जाएगा और कभी कम नहीं होगा। और क़यामत के दिन फिर वही चश्मा एक ऐसे तालाब के तौर पर लोगों के सामने तमसीलन पेश किया जाएगा कि वो फैज़ इस दुनिया में ही नहीं ख़त्म हुए, उस दुनिया में भी जारी हुए, और वहाँ से भी जो फैज़ मिलेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे से मिलेगा। ये ख़ातमियत का माना है। अब इन बेचारों को पता ही कुछ नहीं, होश ही कोई नहीं, बस सिर्फ गालियाँ देनी आती हैं और इरफान के तो करीब जाना भी गुनाह समझते हैं। सतही तौर पर छोटी छोटी हल्की हल्की बातें, शोखियाँ दिखाना, ज़िंदगी कह देना, बस ये इनका मबलग़ इल्म है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कमालात मुतफ़र्रिक़ा हैं। जैसा कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है फ़बिहुदाहु मुक़्तदे। अब देखें, कुरान से उस मज़मून का हवाला लिया जिसको एक बुज़ुर्ग आलिम ने कुरान के हवाले के बगैर अपनी तरफ से समझ कर पेश किया था। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने देखिए कैसा उम्दा और कैसा बरमहल हवाला आयत करीमा का हमारे सामने रख दिया। फरमाते हैं फ़बिहुदाहु मुक़्तदे, यानी तमाम नबियों को जो हदायतें मिली थी उन सब की इक़्तिदा कर। बस ज़ाहिर है कि जो शख्स इन तमाम मुतफ़र्रिक़ हदायतों को अपने अंदर जमा करेगा उसका वजूद एक जामे वजूद हो जाएगा और तमाम नबियों से वो अफजल होगा। यानी वो हदायतें जो मुख्तलिफ़ नबियों में मुख्तलिफ़ शक्लों में फैली पड़ी हैं, वो तमाम तर हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जमा करने का अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया था कि इन सब हदायतों को तेरी हैं। ये वैसा ही मज़मून है जैसे अल-हिकमत ज़ालतुल मोमिन है। कोई हदायत तेरी हदायत से बाहर नहीं, ये तेरी शानें हैं, मुख्तलिफ़ जगह फैली पड़ी हैं। वो उड़ाली कुमरियों ने तूतियों, क्या है वो शेर जो चमन में हर तरफ बिखरी पड़ी है दास्तां मेरी, कुछ किसने ले ली, कुछ इकबाल का कोई शेर है, मैं पहला मिसरा याद नहीं, मगर देख लेंगे। आखिरी जो दूसरा मिसरा है वो है असल काम का कि कुछ इसने ले ली कुछ उसने ले ली, चमन में हर तरफ बिखरी पड़ी है दास्तां मेरी। बस चमन नबूवत पर निगाह डालो तो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की दास्तान है। शायर की तो ताल्ली है मगर खुदा फरमाता है ये आप ही की दास्तान है, हर तरफ बिखरी पड़ी है। बस फरमाया ये तेरी चीज़ें हैं, तेरी खूबियाँ हैं, इनको अपनी ज़ात में इकट्ठा कर और संभाल, और फिर ये नहीं कि ये इसी तरह रहेंगी, ये हर लहज़ा तरक्की करेंगी।
اور ہر لمحہ تو نئی شان کے ساتھ ابھرے گا. یہ جاری اور ساری مضمون ہے خاتمیت کا. وہ بند ہونے والا چشمہ نہیں ہے جس میں نعوذ باللہ من ذالک بند ہونے کی وجہ سے کثافت پیدا ہو جائے. یہ تو ایک بحر ذخار ہے جو موجیں مارتا ہوا آگے بڑھتا ہے. فلسفہ اور تاریخ کے امام اور مشہور مورخ جن کی بلند پایہ شخصیت کا اہل مغرب کو بھی اقرار اور اعتراف ہے، حضرت علامہ عبد الرحمن بن، آگے ایک لفظ آتا ہے جس کے متعلق بہت بحثیں چلتی ہیں کہ کس طرح اس کو ادا کرنا ہے، خلدون، خلدون یا خلدون وغیرہ وغیرہ. میں نے ایک دفعہ جلسہ سالانہ میں ابن خلدون کہہ دیا تھا تو کئی علماء بڑے ادب کے ساتھ میرے پیچھے پڑ گئے تھے، ادب رکھتے ہوئے، جس کو پیچھے پڑنا کہتے ہیں کہ یہ تو تلفظ نہیں. کئی ہوتے ہیں نا جو ذرا منطقی قسم کے مزاج کے اور زیادہ گرامیرین وغیرہ، کہتے ہیں اس کا تو خلدون کہو، یہ خلدون، کسی نے خلدون کہا. جتنے زیر زبر یاد تھے ان کو سارے بھیج دیے اور لام پر شد لگا دی کہ اس کے بغیر یہ لفظ غلط ہے. میں مان بھی گیا تھوڑی دیر کے لیے. میں کہا اچھا آپ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہوں گے، مگر آدمی وہی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے میں اس کو خلدون کہوں چاہے کچھ اور کہوں. لیکن آج میں نے سوچا کہ ڈکشنری کا حوالہ تو دیکھوں، یوں ہی خام خواہ آنکھیں بند کر کے لوگوں کے مشورے مان لیتا ہوں. تو ڈکشنری اٹھائی تو اس نے ابن خلدون ہی بتایا ہے. ہمارے پاس بھی جو جلدیں پڑھی ہیں، ہاں، اور ابن خلدون کی اپنی تحریریں جو چھپی ہوئی موجود ہیں، تصنیفات، ان پر واضح ابن خلدون لکھا ہوا ہے، خے کی زبر، لام کا سکون اور دال کے اوپر پیش. تو ابن خلدون ٹھیک ہے، اس لیے اب دوبارہ علماء مجھے درست کروانے کی کوشش نہ کریں. تو یہ ہے حضرت علامہ عبد الرحمن بن خلدون المغربی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 808 ہجری یا 1406 عیسوی. ان کے نزدیک ولایت کا وہی مفہوم ہے جو ختم نبوت کا ہے. یہ حوالہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ ایک حدیث بھی اسی مضمون کی میں نے پہلے پیش کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ بعض علماء اس کو تسلیم نہیں یہ کہہ دیں گے کہ اس حدیث کا اعتماد کوئی نہیں، ضعیف ہے، کمزور ہے، سقم والی ہے. میں نے ان سے کہا تھا تم ضعیف اور کمزور کہو بھی، تب بھی نفس مضمون پر ضرب نہیں پڑتی، چوٹ نہیں لگا سکتے، کیونکہ پچھلے علماء نے کسی نے بھی اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ خاتمیت کے غلط معنی پیش کر رہی ہے. یہ تو کہہ دیا روایت کمزور ہے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کرنا کہ اے علی تو اسی طرح خاتم الاولیاء ہے جس طرح میں خاتم الانبیاء ہوں. یہ عربی زبان کے لحاظ سے غلط ہے. اب ایک حوالہ ملا جو زبان کی تصدیق کرتا ہے. یہاں اس حدیث کے حوالے کے بغیر یہ خود وہی بات کر رہے ہیں. چنانچہ ابن خلدون لکھتے ہیں وَيُمَثِّلُونَ الْوِلَایَةَ فِي تَفَاوُتِ مَرَاتِبِهَا بِالنُّبُوَّةِ وَيَجْعَلُونَ صَاحِبَ الْكَمَالِ فِيهَا خَاتَمَ الْأَوْلِيَاءِ حَائِزًا لِلْمَرْتَبَةِ الَّتِي هِيَ خَاتِمَةُ الْوِلَایَةِ كَمَا كَانَ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ حَائِزًا لِلْمَرْتَبَةِ الَّتِي هِيَ خَاتِمَةُ النُّبُوَّةِ. مقدمہ ابن خلدون صفحہ 271 276 مطبوعہ مصر. ولایت کو اپنے تفاوت مراتب میں نبوت کا مثیل قرار دیتے ہیں. یعنی وہ لکھ رہے ہیں کہ اہل علم، یا اس کو ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے دیا جاتا ہے، مثیل قرار دیا جاتا ہے. یعنی اہل علم کے نزدیک یہ بات ہے کہ ولایت اپنے تفاوت مراتب میں نبوت کی سے مشابہ ہے. اس میں یعنی ولایت میں کامل ولی کو خاتم الاولیاء ٹھہراتے ہیں. یہ تو مان لیا نا کہ اہل علم کے نزدیک خاتم الاولیاء ٹھہرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی ولی نہیں ہوگا. اہل علم کے نزدیک خاتم الاولیاء کہلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آخری ولی ہے. اگر مانو گے تو کم سے کم 271-72 کے بعد پھر ولایت کے خاتمے کا اقرار کرنا پڑے گا کہ اس امت میں نہ نبی رہا نہ ولی رہا،
तमाम नेकियां उठ गई। ये मज़मून मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ उस हदीस के हवाले से। अब मैं इब्न खुल्दून का हवाला अरबी इस्तेमाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ। कोई है आज का मौलवी जो कहे मैं इब्न खुल्दून से ज़्यादा इन मुहावरों पर अबूर रखता हूँ और ये कह सके कि नहीं गलत अरबी थी, इनको पता ही नहीं थी कि अरबी क्या होती है। अरबी ज़ुबान के माहिर उलूम के माशाअल्लाह दर्जा कमाल को पहुँचे, बोले अपने दायरे में एक किस्म के ख़ातम थे। ये फरमाते हैं कामिल वली को ख़ातमुल औलिया ठहराते हैं, यानी इस मर्तबा को पाने वाला जो वलायत का ख़ात्मा है। जिस तरह से हज़रत ख़ातमुल अंबिया इस मर्तबा कमाल के पाने वाले थे जो नबूवत का ख़ात्मा है, यानी कमालात नबूवत अपने इंतहा को पहुँच जाएं, उससे ऊपर कोई कमाल बाकी ना रहे जो लेने वाला हो या अता करने वाला हो। उस मर्तबे को जो पहुँचता है उसे ख़ातमुल अंबिया कहा जाता है। और यही मर्तबा वलायत में भी जारी होता है। और वलायत में अगर कोई शख्स दर्जा कमाल को इस हद तक पहुँच जाए कि उससे ऊपर फिर वलायत का कोई दर्जा बाकी न रहे, उसे ख़ातमुल औलिया कहा जाता है। लेकिन एक फ़र्क है जो लोगों को पेश नज़र रखना चाहिए। ख़ातमुल औलिया तमाम ज़मानों पर हावी नहीं है। ख़ातमुल औलिया जब कहा जाता है तो उस वक्त के मारूफ मालूम उलमा जो उस ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पेश नज़र रख कर यह ऐलान किया जाता है कि जितने भी इससे पहले औलिया उलमा ने औलिया हमने देखे हैं, इन सब औलिया में ये मर्तबा वलायत के लिहाज से सबसे ऊँचे मुकाम पर फाइज है। लेकिन ख़ातमुल अंबिया चूँकि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लक़ब है जो खुदा ने ख़ुद दिया है, और खुदा ताला की तरफ से ऐसा लक़ब किसी और को नसीब नहीं हुआ। इसलिए ये कहना बिल्कुल बरमहल और दुरुस्त है कि ख़ातमुल अंबिया का माना ज़मानी नहीं बल्कि तमाम ज़मानों पर हावी है। ये मुराद नहीं है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपसे ऊपर मर्तबा नबूवत को पाने वाला कोई नहीं था, ना ये माना है कि इससे पहले ज़मानों को मिसालें देखो तो इससे ऊपर नहीं था। मुराद ये है कि आइंदा हर ज़माने पर ये बात बैन ही उसी तरह इतलाक़ पाएगी जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने पर आपकी ज़िंदगी में पाती थी। किसी ज़माने में कोई नबी ऐसा नहीं हो सकता जो कमालात नबूवत में आपका हम पल्ला हम सर हो सके। इसके बरक्स एक माना वो है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बड़े खोल कर बयान फरमाया, और उसी पर मैं वक्त ख़त्म हो रहा है तो मैं उसी पर बात ख़त्म करता हूँ। हजूर फरमाते हैं कि मुराद ये है कि दर्जा कमाल को पहुँचा और उन सारे कमालात को का जारी करने वाला भी यही बना, जिसका मतलब ये है कि अब सिर्फ उम्मती नबी आ सकता है, गैर उम्मती आ ही नहीं सकता। बस अगर पहले कोई ख़ातमुल अंबिया था तो दिखाओ निकाल के, अगर नहीं तो जो ख़ातमुल अंबिया है सारे फ़यूज़ चूँकि उसके हाथ से अब जारी होंगे, इसलिए लाजिम हो गया कि उसका उम्मती हो, उससे फैज़ याफ्ता हो, ना कि मूसा की उम्मती को पुराने ज़माने से उठाकर यहाँ लाओ और नॉमिनली बैत करवा दो कि उम्मत में दाखिल हो जाए। ये तो एक बच्चगाना लग़व ख़याल है। हकीकत यही है जो अहले इल्म और अहले इरफान बयान कर चुके हैं कि तमाम कमालात के जामे, तमाम कमालात में सबसे बाला, सबसे ऊपर उस मकाम पर फायज़ जिससे ऊपर उन कमालात का ज़िक्र नहीं मिलता, वो फ़िज़ा ख़त्म हो जाती है। और फिर उन फ़यूज़ को अपनी ज़ात में महदूद करके रख लेने वाले नहीं, क्योंकि नाउज़ बिल्लाह जैसे मोहर लग गई हो, बल्कि जारी व सारी करने वाले, हमेशा हमेश के लिए वो फ्यूज़ के चश्मे बांटने वाले, ताकि आइंदा जो भी किसी मर्तबे को पहुँचे वो आपसे फैज़ याफ्ता हो, आपके फैज़ के बगैर किसी मर्तबे को न पा सके। ठीक है जी। अब हज़रत अमीर अल मोमिनीन अय्यदाहुल्लाह ताला बिनस्रिहिल अज़ीज़।
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب سے پہلے تو 2 ناموں سے متعلق خط ہیں جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ فوری طور پہ نام جو ہیں وہ بھجوائے جائیں، تو حسب ارشاد ان کے ناموں کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ عبدالجلیل صاحب رنداوا، ابن چودھری عبدالغفور صاحب رنداوا، دارالصدر شمالی روا۔ انہوں نے پیدا ہونے والے بچی کا نام دریافت کیے ہے۔ حضور نے 2 نام تجویز فرمائے ہیں، عبدالحلیم اور عطیۃ الحلیم۔ بیٹا ہو تو عبدالحلیم اور اگر بیٹی ہو تو عطیۃ الحلیم، اور آپ کی خواہش کے مطابق بچے کا وقف نو بھی حضور نے منظور فرمایا ہے، مبارک ہو۔ دوسرا خط جو ہے وہ محمد حمید کوثر ہمارے مبلغ ہیں، ان کا ہے کبابیر سے۔ انہوں نے اپنے بھائی جو کہ محمد اکرم صاحب ہیں، قادیان میں رہتے ہیں، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کے نام کی درخواست کی ہے اور ٹی وی پہ نام سنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ حضور نے نائلہ مناہل نام تجویز فرمائے ہے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ ان کے عزیز جو قادیان میں ہیں وہ بھی نام سن لیں گے، تو نائلہ مناہل نام ہے۔ جرمنی سے خط ملا ہے عامرہ احمد صاحبہ کا، انہوں نے بھی اپنے خط میں ہونے والے بچے کا نام تجویز کرنے کی درخواست کی ہے۔ حضور نے 2 نام، بیٹا ہو تو عابد احمد اور بیٹی ہو تو آمنہ عفت نام تجویز فرمائے ہیں، عابد احمد اور آمنہ عفت۔